कुरान मजीद की तलावत, तर्जमा, तफसीर, हदीस, नातें, तजवीद, ग्रामर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, ईमान कहते हैं तस्दीक को। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी यही फरमाते हैं। ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान कहते हैं अमल को। रबी बिन अंस कहते हैं, यहाँ मुराद ईमान लाने से डर रखना है। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सब अकवाल मिल सकते हैं। मतलब ये है कि ज़बान से, दिल से और अमल से गैब पर ईमान लाते हैं और खुदा का डर रखते हैं। ईमान का लफ्ज़ शामिल है अल्लाह ताला पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाने को और इस इकरार की तस्दीक अमल के साथ करने को। मैं कहता हूँ लुगत में ईमान कहते हैं सिर्फ सच्चा मान लेने को। कुरान में भी इस माना में इस्तेमाल आया है, जैसे फरमाया युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मोमिनीन, यानी अल्लाह को मानते हैं और ईमान वालों को सच्चा मानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने बाप से कहा था, व मा अंत बिमोमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, यानी तू हमारा यकीन नहीं करने का अगरचे हम सच्चे हों। इसी तरह ईमान यकीन के मायने में आता है इस वक्त के जब अमाल के जिक्र के साथ मिला हुआ हो, जैसे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। हाँ, जिस वक्त उनका इस्तेमाल मुतलिक हो तो ईमान शरई जो खुदा के हाँ मकबूल है, वो इक़्तिदार, कौल और अमल के मजमुआ का नाम है। अक्सर आइमा का यही मजहब है, बल्कि इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम अबू उबैदा वगैरह ने इस पर इजमा नकल किया है कि ईमान नाम है जुबान से कहने और अमल करने का, और ईमान बढ़ता घटता रहता है। और इसके सबूत में बहुत से आसार और हदीसें भी आती हैं जो हमने बुखारी की शरह में वार्द कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ों ने ईमान के मायने खुदा के डर खौफ के भी किए हैं, जैसे फरमान है इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, जो लोग अपने रब पर दरपर्दा यानी गैब पर डरते रहते हैं। और जगह फरमाया मन खशियर रहमान बिलग़ैबी अल-आखिर, यानी जो शख्स खुदा ताला से बिन देखे डरा है और झुकने वाला दिल लेकर आया है। हकीकत में खुदा का खौफ ईमान का और इल्म का खुलासा है, जैसे फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, खुदा से वही बंदे डरते हैं जो जी इल्म हैं। बास कहते हैं वो गैब पर भी ऐसा ही ईमान रखते हैं जैसा हाजिर पर, और उनका हाल मुनाफिकों जैसा नहीं कि जब ईमान वालों के सामने हो तो अपना ईमानदार होना साबित करें, लेकिन जब अपने वालों में होते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो इन्हें मजाक में उड़ाते हैं। इन मुनाफिकीन का हाल और जगह इस तरह बयान हुआ है कि इज्जाअल मुनाफिकून अल-आखिर आयत, यानी मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि हमारी तय दिल से शहादत है कि तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह खूब जानता है कि तू उसका रसूल है, लेकिन खुदा की गवाही है कि ये मुनाफिक तुझसे झूठ कहते हैं। इस माने के इतबार से बिलगैब हाल ठहरेगा, यानी वो ईमान लाते हैं, दारा हलाके लोगों से पोशीदा होते हैं। गैब का लफ्ज़ जो यहाँ है उसके मायने हैं में भी मुफस्सिरीन के बहुत से अक़वाल हैं और सब सही हैं और जमा हो सकते हैं। अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे मुराद अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, क़यामत पर, जन्नत दोज़ख पर, मुलाकात खुदावंदी पर, मरने के बाद जी उठने पर ईमान लाना है। कतादा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और बाद दीगर सहाबा से मरवी है कि मुराद इससे वो पोशीदा चीज़ें हैं जो नज़रों से ओझल हैं,
جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ پس یہ تمام اقوال معنی کے روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں پر آپ پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن خدا کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیتیں پڑھیں۔ ابن حاکم اس روایت کو صحیح بتلاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن مجدیر نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا اچھا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناؤں۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تفسیر ابن مردوہ میں ہے۔ صالح بن جبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے اور ابن حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ہم انہیں پہچانے چلے۔ جب جدا ہوئے تو انہوں نے فرمایا تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے۔ سنو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہم نے کہا رسول اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ضرور سناؤ۔ کہا سنو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم 10 آدمی تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں نہ کرتے، خدا کا رسول تم میں موجود ہے، وہی خداوندی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، 2 پتھروں کے درمیان کتاب پائیں، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہیں۔ اس حدیث میں وجادہ کی قبولیت کی دلیل ہے جن میں محدثین کا اختلاف ہے۔ میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں واضح کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم کرتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وقت کی نگہبانی کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، التحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیتیں جو سورۃ البراۃ میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں۔
قدادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس خدا کی امانت ہے، عنقریب تم سے جدا ہوگا، اپنی زندگی میں اسے خدا کی راہ میں لگا دو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے، زکوٰۃ کو اہل عیال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کو دینے کو شامل ہے، اس لیے پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے تو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے نماز خدا کا حق اور اس کی عبادت ہے جو اس کی توحید اور اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی، پس تمام واجب خرچ، اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، عرب شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس کا استعمال نماز پر ہے جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جو 2 رگیں پیٹھ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ دونوں ہلتی ہیں اس لیے نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعضوں نے کہا ہے یہ ماخوذ ہے صلاح سے جس کے معنی ہے چپک جانا اور لازم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لا یصلاھا یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بک بک۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عربی تسلیحہ کہتے ہیں۔ چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے۔ واللہ عالم۔ لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی۔ جزاک اللہ۔